अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करूँगी अपने बुक के बारे में। रूहे यारम बुक सिर्फ चंद दिन की ऑफ़र पर आपको मिल रही है 1500 रुपये में, लेकिन कुछ दिन के बाद ये ओरिजिनल प्राइस पे चली जाएगी। फ़िलहाल लॉन्चिंग जो प्राइस है वो 1500 है विद फ्री डिलीवरी, लेकिन जब ये अपनी ओरिजिनल प्राइस पे चली जाएगी मेरे ख्याल में नेक्स्ट संडे से, जो आने वाला संडे है इससे, तो ये हो जाएगी 2200 रुपये की, जो कि आपको डिलीवरी चार्जेस भी साथ देने पड़ेंगे। तो जो लोग इस बुक को ख़रीदना चाहते हैं रूहे यारम को, वो अभी से इसको बाय कर लें। 1500 रुपये में मिल रही है, फिर बाद में ये महंगी हो जाएगी। और जो कह रहे हैं इसका सेकंड सीज़न, तो इसका सेकंड सीज़न इश्क यारम भी बहुत जल्द बुक की सूरत में आने वाला है और बहुत बेहतरीन बुक है। मतलब इसकी क्वालिटी, इसका जो कवर पेज है, पेजेस, हर चीज़ इसकी बहुत हाई लेवल की है। तो आप सब लोग इसको बाय कर सकते हो। ये बहुत जल्द आपको हर स्टोर में, हर बुक स्टॉल पे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन फ़िलहाल इसकी जो रियायती प्राइस चल रही है वो 1500 है। लेकिन अगर आप इसको वो करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, अगर आप इसको 1-1.5 वीक के बाद ख़रीदोगे तो ये आपको 2200-2300 में मिलेगी। तो बेहतर है कि आप अभी से इसको परचेज़ कर लो। बाकी कि आपको कहाँ मिलेगी, इंस्टाग्राम पेज पे मैंने इसकी पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। मेरे इंस्टाग्राम पे जाएं आप, वहाँ पर मैंने जो वो स्टोरी जिसको बोलते हैं, वहाँ पर मैंने व्हाट्सएप का नंबर भी दिया हुआ है, पेज का लिंक भी दिया हुआ है। तो आप लोग वहाँ से जाके इसको इजीली परचेज़ कर सकते हैं। बाकी जो लोग इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं वो आप सब लोग आ जाओ इंस्टाग्राम पे हर चीज़ आपको मैं तफसील से मैंने वहाँ पे बताई हुई है। अदरवाइज़ मैंने पेज पे भी पोस्ट किया था, लेकिन मैं पेज पे शायद मैंने दोबारा पोस्ट नहीं किया। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोग इंस्टाग्राम पे जाके इसको परचेज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ व्हाट्सएप का नंबर मैं यहाँ पे दे दूँगी, जहाँ पे आप लोग ले सकते हो। तो जिन जिन लोगों ने मुझसे बार बार मेल करके पूछा है, कमेंट में पूछा है, मैं सबको बता रही हूँ कि ये नावल रूहे यारम आपको अभी इस एक हफ़्ते में 1500 में मिलेगा विद फ्री डिलीवरी। लेकिन अगर आप नेक्स्ट वीक में लोगे तो ये आपको 2200 में मिलेगा, जिसकी डिलीवरी चार्जेस आपको साथ देने पड़ेंगे। ये मेरी प्राइसेस नहीं है, ये बुक पब्लिशर्स की प्राइसेस है। और मेरे ख्याल में मज़ीद 1 महीने में आपको ये हर बुक स्टॉल पे मिलेगा पूरे पाकिस्तान में, जहाँ जहाँ किताब के सेंटर्स हैं वहाँ से आपको ये नावल मिल जाएगा। लेकिन तब आपको ये 2200 का मिलेगा। तो अब हम चलते हैं अपनी आज की एपिसोड की तरफ। नावल शिद्दत जुनून, किस्त नंबर 8, तहरीर अरीज शाह। क्या हुआ बारिक, आप इतने परेशान क्यों हैं? मैं देख रही हूँ आप जब से घर आए हैं कुछ उदास उदास से लग रहे हैं। आपकी तबीयत तो ठीक है? जहरिश ने सारा काम ख़त्म करते हुए जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसे बेड पर बैठे हुए पाया था। वो अब तक ऑफिस वाले कपड़े ही पहने बैठा था। कुछ ऐसा हुआ है जो मैं कभी नहीं करना चाहता था। मतलब मैं इतनी गिरी हुई, इतनी घटिया हरकत कर सकता हूँ, ये मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। सिर्फ इसलिए कि मुझे इस शख्स के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई, मैं इसे इस चीज़ का ताना देकर आ गया। वो इस अंदाज में बोला कि सहरिश परेशानी से इसे देखने लगी। क्या मतलब है आपकी इस बात का? मैं कुछ समझी नहीं। अब आप क्या कहना चाहते हैं? वो इससे पूछने लगी थी, जबकि वो बिना कुछ भी कहे सर झुकाए हुए बैठा था। मेरी मुखालिफ पार्टी में एक आदमी है, इसका नाम दामियार शाह है, और मुझे कुछ दिन पहले इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली थी, जहाँ पर इसकी बिज़नेस के मुखालिफ पार्टी के लोग मेरे साथ थे। उन्होंने मुझे बताया कि दामियार शाह एक अच्छे घर से बिलोंग नहीं करता। इसका बाप एक इंतहाई आवारा और बदकिरदार इंसान था। इसका दादा भी कुछ ऐसा ही था, यहाँ तक कि इसकी दादी घर से भाग गई थी, और वो खुद एक दवाइफ की औलाद है। इंसान
کتنا خود غرض ہو جاتا ہے نا سہرش. صرف آج اسے نیچا دکھانے کے لیے میں نے اس کا سچ اس کے منہ پر بول دیا. صرف اسے شرمندہ کرنے کے لیے, صرف اپنی بات کی اہمیت بڑھانے کے لیے, صرف خود کو اس سے بہتر ثابت کرنے کے لیے. میں کتنا گر گیا سہرش. میں اتنا کیسے گر گیا سہرش. میں خود کو آئینے میں نہیں دیکھ پا رہا. مجھے خود سے شرمندگی محسوس ہو رہی ہے. کیا میرے والدین نے, میری دادی نے میری تربیت ایسی کی ہے کہ میں کسی کو اتنا ذلیل کر دوں؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں. میں اپنی شرمندگی ختم نہیں کر پا رہا سہرش. میری مدد کرو. بتاؤ مجھے کیا کرنا چاہیے. تم تو ہمیشہ مجھے بہتر مشورہ دیتی ہو نا. تو آج مجھے کوئی مشورہ دو جس سے میں اپنا یہ گلٹ, جس سے میرا یہ گلٹ کم ہو سکے. وہ اس کا ہاتھ تھامے کہنے لگا تھا, اگر آپ میری بات مان سکتے ہیں باریک, تو آپ اس انسان سے معافی مانگ لیجئے. جو آپ نے کیا ہے وہ بزنس کی دنیا سے ہٹ کر ہے. آپ نے اس کے کردار پر, اس کے خاندان پر داغ لگایا ہے. آپ کا بزنس ان سب چیزوں سے بہت ہٹ کر ہے. اگر آپ اپنا گلٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو صبح اس سے ملیے اور اس سے معافی مانگیے. اپنے لفظوں کی مار لفظ ہی مٹا سکتے ہیں. آپ اس سے معافی مانگیں گے نا؟ وہ امید سے پوچھنے لگی تو اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا. ہاں سہرش, آف کورس میں اس سے معافی مانگوں گا. مجھے اس سے معافی مانگنی پڑے گی. میں نے غلطی کی ہے اور اپنی غلطی کو تب ہی میں صحیح کر پاؤں گا جب میں اس سے معذرت کروں گا. تبھی سکون آئے گا مجھے. وہ کچھ سوچتے ہوئے بولا تو سہرش نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا. میم, آپ کب تک شادی کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں؟ آج زبائش کی پریس کانفرنس تھی جس میں وہ بہت سارے لوگوں کو اپنی اداؤں کے جلوے دکھاتی اپنی مرضی سے جوابات دے رہی تھی. شادی کون کرے گا مجھ سے؟ اس نے ایک ادا سے پوچھا تھا, جبکہ سامنے رپورٹرز نے اپنے سینے میں موجود دل تھام لیے تھے. ویسے ہم نے سنا ہے کہ آپ اور زران شاہ آج کل کافی قریب ہیں. بلکہ آج کل کہاں, آپ لوگ تو یونیورسٹی کے زمانے سے ایک دوسرے کے کافی زیادہ قریب ہیں. تو کیا ہم سوچیں کہ جلد ہی ان کے اور آپ کی طرف سے ہمیں خوشخبری ملنے والی ہے. آخر اتنے بڑے وکیل ہیں زران شاہ, اور آپ آج کل کی نمبر 1 ایکٹریسز. آپ لوگوں کی جوڑی کمال کی لگتی ہے. کیا آپ لوگوں کی طرف سے ہم اس خوشخبری کا انتظار کریں؟ اگر آپ لوگوں کی جوڑی بن جاتی ہے تو یہ ہماری انڈسٹری کی سب سے بہترین جوڑی ہوگی. ویسے تو ہمیں بہت ساری خبریں ملتی رہتی ہیں آپ لوگوں کی ڈیٹس اور آؤٹنگ وغیرہ کی, لیکن ان میں کتنی حقیقت ہے یہ تو آپ ہی بتا سکتی ہیں. ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا سوال. وہ ہنس کر پاگل ہو رہی تھی. ان سب کے سوالات اسے بہت مزہ دے رہے تھے. آپ کی اس ہنسی کا کیا مطلب نکالیں ہم؟ ایک اور رپورٹر نے مائک آگے کرتے ہوئے کہا. چلیے جائیے, میں آپ کو اجازت دیتی ہوں. آپ جو مطلب نکالنا چاہتے ہیں شوق سے نکالیے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. اور جہاں تک زران کی بات ہے تو سچ میں میرے دل کے بے حد قریب ہے. اگر میں اس سے شادی کرتی ہوں تو یہ میری زندگی کا سب سے اچھا فیصلہ ہوگا. اور اس کا یہ جواب جیسے ان سب کو ایک امید دلوا گیا تھا. یہ انٹرویو پبلش ہوتے ہی ہر نیوز چینل پر کاسٹ ہوا. ہر نیوز چینل نے اس چیز کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا. ایڈوکیٹ زران شاہ کا زبائش کے ساتھ خفیہ افیئر لائم لائٹ میں آ چکا تھا. کیا سچ میں ان دونوں کا افیئر چل رہا ہے؟
اور بہت جلد عوام کو ان کی طرف سے شادی کی خوشخبری ملنے والی ہے۔ اس طرح کے کئی سوال ہر نیوز چینل پر گردش کرنے لگے تھے۔ تو پھر ایسا کیسے ممکن تھا کہ سارے شہر کو خبر ہو جائے اور اس کے گھر میں یہ خبر نہ پہنچی ہو؟ یہ کیا تماشا ہے زبائش؟ تم دیکھ رہی ہو نیوز چینل پر کیا بکواس چل رہی ہے؟ اس نے جیسے ہی یہ خبر سنی تھی اس نے سب سے پہلے زبائش کو ہی فون کیا تھا۔ کیا ہو گیا ڈارلنگ؟ اب ایسا بھی کیا ہو گیا جو تم مجھ پر اتنا غصہ ہو رہے ہو؟ خیریت تو ہے؟ کچھ بتاؤ کہ نہیں تو پتہ کیسے چلے گا؟ اب تمہارے غصے سے تو اندازہ لگانے سے رہی کہ میں نے کیا بکواس کی ہے۔ وہ مزے سے بولی تھی، زبائش میں آج کی کانفرنس کی بات کر رہا ہوں۔ آج پریس کانفرنس کے دوران تم نے ایسا کیا کہا ہے؟ ہم دونوں کا افیئر چل رہا ہے اور ہم دونوں جلد شادی کرنے والے ہیں۔ کیا یہ بکواس نہیں کی تھی تم نے؟ آج ہر نیوز چینل پر یہ خبر چل رہی ہے کہ ہم دونوں شادی کرنے والے ہیں اور ہم دونوں کی طرف سے جلد ہی میڈیا میں کوئی خوشخبری آنے والی ہے۔ وہ بہت غصے سے بول رہا تھا جبکہ دوسری طرف وہ مسکرائے جا رہی تھی۔ اس میں غلط کیا ہے میری جان؟ تم ہی تو کہہ رہے تھے کہ اس برتھ ڈے پر تم مجھے میری سوچ سے زیادہ بڑا سرپرائز دینے والے ہو۔ میرے لیے تو سب سے بڑا سرپرائز یہی ہوگا کہ تم میرے پرپوزل کو ایکسیپٹ کرنے والے ہو اور پھر ہم دونوں شادی کر لیں۔ تمہیں پتہ ہے مجھے اس دنیا میں کوئی انسان ایسا لگتا ہی نہیں جو میرے ساتھ اچھا لگے سوائے تمہارے۔ اسی لیے میں پوری دنیا کو ٹھکرا کر صرف تم سے اپنی محبت کا اقرار کیا ہے اور میرے خیال میں اب بہت وقت ہو چکا ہے۔ تمہیں اس چیز کے بارے میں سیریس ہو کر سوچنا چاہیے۔ میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتی ہوں تمہارے ساتھ، اور جب میڈیا مجھ سے میرے دل کا حال پوچھے گی تب تو میں سچ ہی بیان کروں گی نا۔ بس میں نے کہہ دیا کہ اگر تم سے شادی ہوتی ہے تو یہ میری زندگی کا سب سے بہترین فیصلہ ہوگا۔ اب میڈیا نے غلط مطلب نکال لیا، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ بالکل ریلیکس تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ یو نو واٹ، کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ تم سے دوستی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ تم تو میرے گلے ہی پڑ گئی ہو۔ نہ تو میں آج تم سے شادی کروں گا اور نہ ہی آگے کبھی۔ ہاں، تمہاری برتھ ڈے کے لیے کچھ اسپیشل سوچ رہا تھا ایک دوست ہونے کے ناطے، لیکن ہمیشہ کی طرح تم نے اپنے پاس سے کوئی بھی مطلب اخذ کر لیا اور اب میں تمہاری برتھ ڈے پر کچھ بھی نہیں کرنے والا۔ رہو اپنی خوش فہمیوں کی دنیا میں، خدا حافظ۔ اس نے غصے سے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا، جبکہ اس کی ناراضگی کو محسوس کرتے ہوئے وہ مسکرا دی تھی۔ اب یقیناً اسے منانے میں اسے 1.5 ہفتہ خرچ کرنا تھا۔ مجھے دامیار شاہ سے ملنا ہے۔ وہ اس کے آفس آیا تھا۔ جناب سر ابھی میٹنگ میں ہیں، آپ کو انتظار کرنا پڑے گا۔ کیا آپ کی کوئی اپائنٹمنٹ ہے؟ سامنے کھڑی خوبصورت سی لڑکی نے پوچھا تھا۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تو پھر سر یقیناً آپ ان سے نہیں مل سکیں گے، وہ پھر سے بولی تھی۔ آپ بس جا کر انہیں کہہ دیجیے کہ بارک شاہ ہوں میں، تو شاید وہ مجھ سے مل لیں گے، اس نے اپنا نام بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے سر، میں تھوڑی دیر میں میسج بھجواتی ہوں، آپ انتظار کیجیے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ سامنے آفس میں بیٹھ گیا تھا۔ کل کی یہ خبر ان لوگوں نے کہیں بھی کسی نیوز چینل پر نہیں نکالی تھی، ورنہ بہت بڑا ایشو بن سکتا تھا۔ یہ خبر وہیں دب گئی تھی اسی روم میں، جو کہ بہت ہی اچھی بات تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد
اسے میسج ملا تھا، دامیار شاہ نے اسے آفس میں بلایا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر وہاں سے سیدھا اس کے آفس کی طرف چل دیا تھا۔ آئیے، دنیا کے سب سے تمیزدار انسان جنہیں بہت اچھی تربیت ملی ہے، کیا کھڑے ہو کر آپ کو خوش آمدید کہوں؟ وہ چہرے پر طنزیہ مسکراہٹ سجائے اس سے کہہ رہا تھا۔ دامیار میں کوئی لمبی چوڑی بات کرنے نہیں آیا۔ کل میں نے سچ میں اخلاق سے گری ہوئی حرکت کی ہے اور مجھے اپنی اس حرکت پر بہت شرمندگی ہے۔ کل غصے میں بہت زیادہ بکواس کر گیا تھا۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں کل کے لیے تم سے معذرت کرنے آیا ہوں۔ جسٹ شٹ اپ! خبردار ایک اور لفظ مت کہنا۔ جو کچھ کل تم نے کہا ہے نا، اب وہ ساری زندگی کے لیے یہاں پر چھپ چکا ہے۔ وہ اپنے دماغ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، اور بہت جلد یہ سارے الفاظ میں تمہیں سود سمیت واپس کروں گا۔ دامیار شاہ کے ساتھ پنگا لے کر زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے تم نے۔ تمہارے الفاظ معافی کے لائق نہیں ہیں، اور نہ ہی دامیار شاہ کا دل اتنا بڑا ہے کہ وہ ہر کسی کو معاف کر دے۔ تمہیں معاف تو نہیں کروں گا میں۔ سزا ملے گی تمہیں، اور ایسی سزا ملے گی کہ دوسری بار دامیار شاہ سے پنگا لینے کی غلطی تم نہیں کرو گے۔ دامیار میں نے غلطی کی ہے اور میرا کام ہے معافی مانگنا۔ اپنی غلطی کے لیے میں تم سے شرمندہ ہوں، اور اسی لیے آج میں یہاں آیا ہوں۔ تم معاف کرو یا نہ کرو، یہ تمہارا معاملہ ہے، اس میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ہاں، لیکن مجھے میری غلطی محسوس ہوئی تو میں تم سے معذرت کرنے آ گیا۔ اب میں چلتا ہوں، کیونکہ میں نے اپنی غلطی مان کر اپنے دل کا بوجھ کم کر لیا ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں کہ تم یقیناً مجھے معاف نہیں کر پا رہے ہوگے، کیونکہ میرے یہ الفاظ یقیناً تمہارے دل پر لگے ہیں۔ میری وجہ سے تمہارا دل دکھا ہے، جس کا مجھے افسوس ہے۔ اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ کسی کو معاف کرنا یا نہ کرنا یہ انسان کی اپنی مرضی ہوتی ہے، لیکن اپنے اخلاق سے گری ہوئی اس حرکت پر میں شرمندہ ہوں۔ میری کوشش یہی رہے گی کہ آئندہ کبھی میرا اور تمہارا سامنا نہ ہو۔ میری دعا بھی یہی ہوگی کہ ہم دونوں ایک دوسرے کے سامنے نہ آئیں۔ وہ کمرے کے باہر نکل گیا تھا، جبکہ دامیار شاہ کی نگاہیں دور تک اس کا پیچھا کرتی رہی۔ آؤ زبر، کیسے آنا ہوا تمہارا اپنے آفس میں؟ زبر کو دیکھ کر وہ کافی خوش ہوا تھا۔ بابا کی خواہش تھی کہ وہ اپنے الٹے سیدھے شوق چھوڑ کر بزنس کو سنبھالے، لیکن زبر شروع سے ہی پولیس فورس جوائن کرنا چاہتا تھا، اور اس نے اپنی اس خواہش کو پورا بھی کر لیا تھا۔ بابا اس بات پر اکثر اس سے لڑتے تھے، کیونکہ وہ یہ سب چیزیں پسند نہیں کرتے تھے۔ ان کے مطابق ان کے چاروں بیٹوں کو ان کے بزنس میں ہاتھ بٹانا چاہیے تھا، لیکن جہاں زبر نے پولیس فورس جوائن کی تھی، وہیں زران نے وکالت کا پیشہ اختیار کر کے ان کی امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا۔ اور شعر، اس کی تو اپنی ہی ایک دنیا تھی۔ کرکٹ اس کا جنون تھا۔ وہ کرکٹر بننا چاہتا تھا، جس میں وہ دن رات ایک کر رہا تھا۔ ایسے میں صرف بارک ہی تھا جو اس کا خواب پورا کر رہا تھا، نہ تو زبر پر ان کی چلی تھی اور نہ ہی زران پر، اور اب شعر بھی ہاتھوں سے نکلتا جا رہا تھا، اور آج کل وہ شعر پر کافی زور دے رہے تھے بزنس کے حوالے سے۔ ایسے میں کبھی وہ ان کی بات مان کر آفس کا چکر لگا لیتا تھا، تو کبھی بارک منتیں کر کے اپنی پریکٹس کے لیے چلا جاتا تھا۔ لیکن ایک بات تو طے
تھی کہ وہ کسی بھی قیمت پر اسے بزنس سے الگ کرنے کا سوچ نہیں سکتے تھے۔ وہ اسے کسی نہ کسی طریقے سے بزنس میں انٹر کروانے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے شعیر کو جان بوجھ کر زبر یا زران کی طرح پڑھائی نہیں کرنے دی تھی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ شعیر کسی بھی طرح زبر یا زران کے نقش و قدم پر چل پڑے۔ کراچی یونیورسٹی سے ڈبل MA کرنے کے بعد وہ اسے واپس کشمیر بلا چکے تھے، جہاں پر وہ اپنا خاندانی بزنس سنبھالنے میں کافی زیادہ مستیاں کر رہا تھا، لیکن ان کی بات کو مانتے ہوئے وہ آفس ضرور آ جاتا تھا، اور فی الحال ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ کم سے کم ان کا چوتھا ثبوت آفس کے چکر تو لگا لیتا تھا۔ وہ بھائی مجھے نا زران کا فون آیا تھا، وہ کہہ رہا تھا بھیا کے آفس میں آ جاؤ، مل کر چائے پئیں گے چاروں بھائی۔ پھر میں آ گیا۔ لگتا ہے وہ ابھی تک پہنچا نہیں، وہ کرسی گھسیٹتے ہوئے کہنے لگا۔ نہیں ابھی تک تو جناب پہنچے نہیں، لیکن کہا ہے تو یقیناً آ ہی رہا ہوگا، شعری کو بلا لو۔ اس نے فون اٹھاتے ہوئے چائے کا آرڈر دیتے اسے کہا تھا۔ جب کہ وہ واپس روم سے باہر نکلتا شعری کو بلا چکا تھا، تبھی زران بھی سامنے سے آتا نظر آیا۔ آئیے جناب، شکر ہے آپ نے اپنا دیدار تو کروایا۔ باریک اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا، جبکہ وہ سب ایک دوسرے سے ملتے کافی زیادہ خوش نظر آ رہے تھے۔ زران بھی ان سب سے مل کر کافی خوش تھا۔ کافی دنوں کے بعد وہ چاروں بھائی ساتھ ہوئے تھے، ورنہ ان سب کا کام اتنا الگ الگ ہو چکا تھا کہ ایک دوسرے سے ملنے کا ہی وقت نہیں ملتا تھا۔ جی تو اب بتائیے دادی نے کیا خواہش کی ہے آپ لوگوں سے، اور میرا گفٹ پہنچ گیا تھا یا نہیں؟ زران کرسی گھسیٹتے ہوئے ان سے پوچھنے لگا تھا۔ ہاں بالکل، تمہارا گفٹ تو پہنچ گیا تھا، اور دادی کی خواہش ہے کہ وہ اپنے پوتے سے ملنا چاہتی ہیں۔ ہم سب کے علاوہ بھی ان کا ایک پوتا ہے، میں نے تمہیں فون پر بتایا تھا اس بارے میں۔ زبر نے تفصیل بتانا شروع کی۔ ہاں بالکل، تم نے مجھے بتایا تھا، اور میں خود بھی حیران ہوں۔ ہمارے علاوہ دادی کا کوئی اور پوتا بھی ہے؟ یہ تو پتہ ہے کہ دادی کی پہلے شادی ہوئی تھی، لیکن ان میں سے ان کا کوئی بیٹا بھی تھا؟ ہاں ان کا ایک بیٹا تھا، اور اس آدمی نے انہیں ان کے بیٹے سے کبھی بھی ملنے نہیں دیا تھا۔ ان کے بیٹے کا نام مرتضیٰ تھا۔ میں نے ساری انفارمیشن نکالنے کے لیے اپنے سیکریٹری کو کہا ہے۔ کل اسے انفارمیشن نہیں ملی تھی تو اس نے کہا تھا آج مجھے ساری انفارمیشن لا کر دے گا۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میری فون پر اس سے بات ہوئی ہے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ سب انفارمیشن لے چکا ہے، تھوڑی دیر میں یہاں آ کر مجھے سب کچھ بتا دے گا۔ وہ دادی سے نفرت کرتا ہے، دادی سے بالکل نہیں ملنا چاہتا۔ شاید اسے پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس کی کوئی دادی بھی ہے، لیکن میں نے دادی سے وعدہ کیا ہے کہ ہم کیسے بھی اسے دادی سے ملوائیں گے، اور اسے بتائیں گے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں دادی کا کوئی قصور نہیں تھا، وہ غلط فہمی کا شکار ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جلد ہی اپنی اس غلط فہمی کو دور کر لے گا اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ دادی سے ضرور ملے گا۔ دادی یہ خواہش نہ جانے کب سے اپنے دل میں دبا کے بیٹھی ہوئی تھی۔
لیکن اب اور نہیں، ہم سب مل کر دادی کو ان کے پوتے سے ملنے کی خوشی دیں گے۔ وہ ان سب کی طرف دیکھتے ہوئے بول رہا تھا جب اچانک ہی سیکرٹری اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ پیپرز، شاید انفارمیشن تھی، جبکہ چہرے پر کافی زیادہ پریشانی تھی۔ سر، آپ نے جو انفارمیشن ڈھونڈنے کے لیے مجھے کہا تھا وہ مجھے مل چکی ہے، لیکن آپ کو سن کر مایوسی ہوگی۔ جس انسان کو آپ ڈھونڈ رہے تھے وہ انسان یہ ہے۔ وہ سامنے فائل کھول کر سامنے رکھ چکا تھا، جبکہ دامیار شاہ کی تصویر دیکھ کر وہ حیرانگی سے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کوئی مذاق ہے؟ تو انتہائی گھٹیا مذاق ہے، اس نے سامنے کھڑے لڑکے کو دیکھ کر غصے سے کہا تھا۔ سر، آپ کو لگتا ہے میں آپ کے ساتھ اس طرح کا مذاق کروں گا؟ آپ نے جس انسان کے بارے میں انفارمیشن ڈھونڈنے کے لیے کہی تھی وہ دامیار شاہ ہی ہے۔ اس کے والد کا نام مرتضیٰ شاہ تھا، جبکہ اس کے دادا کا نام مظفر شاہ تھا اور دادی کا نام زبیدہ۔ اس کی ماں ایک طوائف ہے جس نے اس کے باپ کو کھانے میں تھوڑا تھوڑا کر کے زہر دیا تھا۔ اس کے بعد اس کا باپ بڑی جوانی میں پہلے معذور ہوا اور پھر موت کے منہ میں چلا گیا۔ عورت زیادہ ہوشیار نہیں تھی، اسی لیے اس جرم میں پکڑی گئی، جبکہ دامیار 6 سال کی عمر سے نوکروں کے بلبوتے پر پلا بڑھا ہے۔ یہ حقیقت تھی یا کوئی قیامت؟ اسے اپنے آفس کا چھت خود پر گرتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک چکی ہو۔ کل وہ اس کی دادی کو گالی دے کر آیا تھا، آج وہی گالی خود اسے لگ گئی تھی۔ یہ دامیار شاہ تو کل مجھ سے بھی ملا تھا، بہت ایٹیٹیوڈ دکھا رہا تھا ٹریفک میں، لیکن میری اس کے ساتھ تھوڑی سی بدمزگی ہو گئی تھی۔ ہم کسی چیز کی چیکنگ کر رہے تھے تو وہاں پر آ گیا۔ عجیب مغرورانہ انداز تھا۔ مجھے بہت برا لگا، تو پھر میں نے بھی اسے بھیجنے کے بجائے چیکنگ کے لیے ایک سائٹ پر کر دیا۔ بعد میں ڈی ایس پی سر نے معافی شافی مانگ کر اسے بھیج دیا، لیکن مجھے کافی غصے سے دیکھ رہا تھا، جیسے کھا جائے گا۔ زبر ہنستے ہوئے بولا تھا، ارے یہ آدمی تو 2-3 دن پہلے مجھے بھی ملا تھا یار، وہ بھی ٹریفک میں۔ ایک آدمی جو شاید نشہ کرتا تھا اس کی گاڑی کے سامنے آ گیا۔ میں نے اس کی مدد کرنے کی خاطر اس سے پنگا لے لیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ جس کے لیے میں لڑ رہا ہوں وہ سچ میں نشائی ہے، اور اس آدمی نے اسے اچھے خاصے پیسے دے کر بھیج دیا تھا۔ مجھے بہت غصہ آیا اس پر۔ شاعر بھی تصویر دیکھتے ہوئے کہنے لگا، اب میں کچھ بتاؤں گا تو بھیا کو ہنسی آ جائے گی، لیکن میری بھی ملاقات سے 2 دن پہلے ہی ہوئی ہے۔ زران نے بارق کو دیکھتے ہوئے کہا، بھیا ہوا کچھ یوں تھا کہ اس آدمی نے مجھے بلایا تھا اپنے آفس میں، اور وہاں بلا کر مجھ سے کہنے لگا کہ وہ آپ پر کیس کرنا چاہتا ہے، وہ بھی فراڈ کا، اور آپ سے معافی منگوانا چاہتا ہے۔ مجھے بہت غصہ آیا اور میں نے بہت ساری باتیں بھی سنا دی، لیکن یہ دادی کا پوتا ہوگا مجھے ہرگز پتہ نہیں تھا، ورنہ میں زیادہ بےعزتی نہیں کرتا۔ زران نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا، اور اگر مجھے پتہ ہوتا تو میں اسے ہرگز چیکنگ کے لیے نہیں روکتا۔
زبر نے ہاتھ اٹھائے تھے، اور اگر مجھے پتا ہوتا تو اس کے ساتھ مل کر اس نشائی کو کٹتا۔ یار شہری کہکا لگاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ دونوں اس کے ساتھ ہنسے تھے، لیکن باریک کے چہرے پر اب تک وہی پریشانی تھی جو دامیار کا چہرہ دیکھنے کے بعد شروع ہوئی تھی۔ کیا ہوا بھیا؟ آپ پریشان لگ رہے ہیں، زران نے پوچھا۔ میرے خیال میں ہمیں دادی کی اس خواہش کو یہیں پر ختم کر دینا چاہیے۔ میرا نہیں خیال کہ ہم دادی کی یہ خواہش پوری کر سکیں گے۔ یہ شخص نہ تو ہماری بات سنے گا اور نہ ہی مانے گا۔ یہ ایک انتہائی مغرور اور گھٹیا انسان ہے۔ زنا، شراب نوشی، جوا، ہر طرح کا غلط کام یہ شوق سے کرتا ہے۔ اتنا آوارہ اور عیاش ہے کہ تم لوگ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ دادی کو اس سے مل کر دکھ ہی ہوگا۔ بہتر ہے کہ ہم دادی کو کہتے کہ ہمیں وہ شخص ملا ہی نہیں۔ وہ کافی دیر سوچنے کے بعد بولا، لیکن بھیا یہ تو دادی کی خواہش ہے نا؟ شیری پریشانی سے کہنے لگا۔ ہاں شیری، لیکن ہر خواہش پوری ہو ایسا ضروری تو نہیں۔ ہم دادی کو اور بہت طریقوں سے خوش کر سکتے ہیں۔ ضروری تو نہیں کہ ہم اس انسان کو دادی کے سامنے پیش کر کے دادی کو تکلیف دیں۔ ذرا سوچو، اس انسان کے ساتھ مل کر دادی خوش ہوں گی؟ ہرگز نہیں۔ دادی کبھی ایسے انسان کو شاید اپنے پوتے کے روپ میں قبول نہیں کر پائیں گے۔ ذرا سوچو، ہم لوگوں کی پرورش انہوں نے کس انداز میں کی ہے۔ انہوں نے ہمیں صحیح غلط کی تمیز سکھائی ہے، ہمیں بتایا ہے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں۔ دامیار شاہ ہم لوگوں سے بہت الگ ہے۔ وہ کبھی ہماری فیملی کا حصہ نہیں بن سکتا۔ بہتر ہے کہ ہم اسے اپنی فیملی سے دور ہی رکھیں۔ جی بھیا، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ یہ بہت ہی گھٹیا اور ذلیل انسان ہے۔ ہمیں تو ایسے انسان کے منہ ہی نہیں لگنا چاہیے۔ زران نے اس کی بات کی تاکید کی تھی۔ ٹھیک ہے بھیا، جیسا آپ بہتر سمجھیں۔ ویسے یہ انسان مجھے بھی خاصا مغرور لگا تھا۔ میرا نہیں خیال کہ اس انسان سے مل کر دادی خوش ہوں گی۔ زبر نے بھی ہاتھ اٹھا لیے تھے۔ میں کیا کہہ سکتا ہوں، جیسے آپ لوگوں کی مرضی۔ شعر بھی کندھے اچکا گیا تھا۔ سب لوگ باریک کی بات مانتے تھے۔ باریک اور ان سب کی عمر میں زیادہ فرق نہیں تھا، وہ سب سے بڑا تھا۔ ایزا کو چھوڑ کر ان سب کی عمر میں 2 سال کا فرق تھا۔ باریک کی عمر 30 سال ہو جانی تھی، جبکہ زران اس سے 2 سال چھوٹا تھا، اور اسی طرح 2 سال چھوٹا زبر تھا، اور زبر سے 2 سال چھوٹا شہیر تھا، اور سب سے چھوٹی تھی ایزا، جو شہیر سے 5 سال چھوٹی تھی۔ ان سب کی اکلوتی بہن ایزا میں ان سب کی جان بستی تھی۔ اس کی کوئی خواہش وہ لوگ پوری نہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اس کے لیے وہ ہر وقت کچھ بھی کرنے کو تیار رہتے تھے۔ ان کی بہن ایک دفعہ آواز کرے اور وہ اس کی خواہش کیسے پوری کرتے، یہ ان کی ذمہ داری تھی۔ لیکن اس کے باوجود بھی جو بات ان سب میں کامن تھی وہ تھا باریک کا حکم۔ باریک کی بات ان سب کے لیے پتھر پر لکیر تھی۔ وہ سب لوگ باریک کی ہر بات کا احترام کرتے تھے۔ مجھے پڑھائی کرنے دو، تنگ مت کرو پلیز، اس نے ساتھ بیٹھی لڑکی سے کہا۔ ارے یار، میں تمہیں کہاں تنگ کر رہی ہوں، میں تو بس یہ کہہ رہی ہوں کہ یہاں پر 6 لائرز آنے والے ہیں اور وہ ٹیم سلیکٹ کریں گے پوری کلاس میں سے، اور وہ لوگ کوئی
معمولی لائرز نہیں ہوں گے بلکہ شہر کے بہت بڑے بڑے لائرز ہوں گے، اور جن لوگوں کو ٹیم میں سلیکٹ کریں گے وہ سب ان کی انٹرنشپ میں آئیں گے۔ تم تیار ہو؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کرنے لگی۔ عبادت نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا۔ اس کی بہت اچھی تیاری تھی اپنے انٹرنشپ کو کلیئر کرنے کے لیے، وہ بہت ایکسائٹیڈ تھی۔ ویسے اگر میں اور تم ایک ہی ٹیم میں آئیں تو مزہ آ جائے گا، وہ مسکراتے ہوئے بولی تھی، جبکہ عبادت نے صرف ہاں میں سر ہلایا۔ وہ زیادہ کسی سے دوستی نہیں کرتی تھی، اور نہ ہی وہ کہیں اور، نہ کلاس میں اور نہ ہی کہیں اور۔ پوری یونیورسٹی میں اس کی صرف ہائے ہیلو تک ہی دوستی تھی، کیونکہ اس کی دوست صرف اور صرف ایزا تھی، جو ابھی کالج لیول کی اسٹوڈنٹ تھی۔ کلاس کی بہت ساری لڑکیاں تھیں جو اس کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھا چکی تھی۔ پڑھائی میں بہت اچھی ہونے کی وجہ سے ہر کوئی اس سے دوستی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ ہر کسی کی دوست نہیں بنتی تھی۔ سہرش کے ساتھ بھی اس کی دوستی صرف اور صرف ایزا کی وجہ سے ہی ہوئی تھی۔ اپنی کیوٹ نیچر کی وجہ سے وہ بہت جلد ہر کسی کی دوست بن جاتی تھی، اور یہ بات عبادت کو بالکل پسند نہیں تھی۔ وہ LLB کی اسٹوڈنٹ تھی، اور اب اپنے پیپرز کے بعد وہ سب لوگ اپنے انٹرنشپ کی تیاری کر رہے تھے۔ ان کا انٹرنشپ ٹیسٹ ہونے والا تھا، جس میں شہر کے بڑے بڑے لائرز ان کا ٹیسٹ لے کر اپنی اپنی ٹیم بنانے والے تھے، اور پھر ان سب ٹیمز کا آپس میں بہت بڑے لیول پر مقابلہ ہوتا۔ پتہ نہیں کون کون سے لائرز آنے والے تھے ان کی کلاس کا انٹرنشپ ٹیسٹ کروانے کے لیے۔ وہ بس یہ چاہتی تھی کہ وہ کیسے بھی اس انٹرنشپ ٹیسٹ کو کلیئر کرے، اور پھر بہت ہی اچھے لائر سے اسے بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے۔ اور ایسے میں اسے ڈسٹربنس پسند نہیں تھی۔ اس لڑکی کی باتیں سننے کے بجائے وہ اس سے معذرت کرتی اپنی کتابیں اٹھا کر باہر نکل آئی تھی، جہاں وہ سکون سے بیٹھ کر پڑھ سکتی تھی۔ گھر پر ایزا نے اسے ہرگز نہیں پڑھنے دینا تھا۔ لو جی، یہاں بھی کھل گئی کتابیں۔ اوہ کتابی کیڑے، ہر وقت پڑھائی 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 نہیں کی جاتی، تھوڑی دیر مستی بھی کی جاتی ہے، اور یہ میگی بھی کھائی جاتی ہے، لذیذ مسالے دار۔ بھابھی آپ کے ہاتھ میں تو جادو ہے، وہ اونچی اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ مقصد صرف اور صرف اس کا کتابوں سے دھیان ہٹا کر ٹی وی کی طرف دلانا تھا، جہاں وہ کب سے اپنی فیورٹ مووی روک کر بیٹھے ہوئے تھی۔ ارے اس میں میرے ہاتھ کا جادو کدھر سے آ گیا؟ یہ تو صرف پیکٹ کا جادو ہے نا عبادت؟ سہرش اسے دیکھ کر کہنے لگی۔ اسے جھوٹی تعریف ہرگز پسند نہیں تھی۔ نہیں بھابھی، جب تک یہ میری کتابیں نہ رکھوا دے ایسے ہی بولتی رہے گی۔ آپ لوگ اپنی مووی انجوائے کریں، میں باہر جا کر پڑھ لیتی ہوں۔ نہیں نا بھابھی پلیز، اس سے کہیں نا کہ ہم مل کر فلم دیکھیں گے، یہ بعد میں پڑھائی کر لے گی نا، وہ منہ بنا کر بولی تھی۔ چندا، اس کا انٹرنشپ کا ٹیسٹ ہونے والا ہے بیٹا، اس کو تیاری کرنے دو، اس نے اتنی محنت کی ہے، بھابھی اسے سمجھاتے ہوئے کہنے لگی۔ فضول میں اتنی تیاری کر رہی ہے، میں بھیا سے کہلوا کر 1 سیکنڈ میں اسے ورلڈ کے بیسٹ لائر کے ساتھ انٹرنشپ کروا دوں گی، جس کے ساتھ
وہ کرنا چاہتے ہیں. بس بھیا کی ایک سفارش ہی تو لگے گی. مجھے تمہارے بھیا کی سفارش نہیں چاہیے ایزا. میں اپنی محنت سے کچھ کرنا چاہتی ہوں. وہ کافی سختی سے بولی تو ایزا اچانک چپ ہو گئی. لیکن اسے اپنے رویے کا احساس ہو گیا تھا. کتاب ایک طرف رکھتے ہوئے وہ اس کے ساتھ زمین پر بیٹھ گئی. ایک دن تمہارے بھیا کے خلاف کیس لڑوں گی میں، دیکھ لینا. تم مووی لگاؤ، تھوڑی دیر مائنڈ کو ریلیکس کر کے پھر پڑھائی شروع کروں گی. وہ مسکراتے ہوئے اس کا گال کھینچتے ہوئے بولی تو ایزا بھی ہنسی تھی. ہائے بہت مزہ آئے گا. مجھے بھی نہ ساتھ میں لے کر جانا عدالت میں. میں نہ تم دونوں کی بلا بلی والی فائٹ دیکھوں گی. وہ خوش ہوتے ہوئے ہو گئی تھی. عبادت کو ہنسی آئی تھی اس کو بلی کہنے پر نہیں بلکہ زرعان شاہ کو بلا کہنے پر. سو گائس یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ. ہائے آج کی ایپیسوڈ بڑی مشکل تھی یار، بڑی میری سانس پھولی. ہمارے سائڈ میں بارشیں نہیں ہو رہی. دعا کرو یار بارش ہو جائے. اتنا زیادہ وہ اسموک ہو گئی ہے، دھند ہو گئی ہے اتنی زیادہ، اور یار نظر ہی نہیں آتا. میرے خیال میں ہمارے کل یا پرسوں اسکول بھی بند ہو جائیں گے ہمارے، یا کہ ہو سکتا ہے یونیورسٹی وغیرہ بھی بند ہو جائے. بڑا برا حال ہے. تو دعا کرو یار بارش ہو جائے. تو سو گائس ایپیسوڈ تو خیر آپ کو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آگے کیا ہوگا؟ دامیار شاہ کو پتہ کیسے چلے گا کہ اس کی دادی کون ہے؟ کیا ایزا کے بارے میں وہ پتہ کر پائے گا؟ کیا عبادت کو ایک اچھی انٹرنشپ مل پائے گی؟ اور کیا باریک کا فیصلہ کہ وہ دادی کو نہ بتائے کہ ان کا پوتا کون ہے یہ صحیح ہے یا غلط؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور میں آپ کے سارے کامنٹس کا جواب لازمی دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. تو ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنی رائے کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.